अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे चैनल पर और भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें लेक्चर को पूरा इसलिए बताती हूँ, पूरा लेक्चर इसलिए करवाती हूँ, इसमें शॉर्ट भी आपको साथ साथ बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने पॉइंट्स करने हैं, और हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि अगर आप लोग रेगुलरली लेक्चर देख रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो। जब आप खुद से हैंड आउट को रीड आउट करें तो अब आपको पता चले कि इसमें है क्या, लेक्चर में क्या चीज़ है। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँगी कि जो भी MCQs आपके बनकर आएंगे तो वो कौन से MCQs हैं, कौन से पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है स्टूडेंट्स। मैं अपने हर लेक्चर में सब स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, और वैसे भी स्टूडेंट्स को मैं यही कहती हूँ कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है। आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं लेक्चर्स देकर इस तरह के, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके हैंड आउट्स को खुद से एक बार रीड आउट करके अपनी वर्डिंग में पॉइंट्स बनाकर पेपर को अटैम्प्ट किया करें। उससे आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। चलें, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 1857 1918। अहम सियासी डेवलपमेंट जो थी 1857 की और 1918 की, ठीक है, उसमें क्या हुआ था ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ज़रूर बताऊंगी, बट आप लोगों ने अगर यहाँ पर पॉइंट्स याद करने हो, कुछ याद रह जाए तो आप पेपर में लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, बट याद आप लोगों ने पॉइंट्स ही करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द ईयर 1857 ब्रॉड डिक्लाइन द मुस्लिम रूल इंडिया। मैं साथ साथ हाईलाइट करती जाऊंगी जो भी आपको पढ़ाऊंगी। सन 1857 में हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी में ज़वाल आया था, ठीक है। मुस्लिम्स एंड हिंदूज participated in the war of independence, but the British held only Muslims responsible for the rebellion। जंग आज़ादी में मुसलमानों और हिंदुओं ने हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने बगावत की, सिर्फ मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया। The Muslims were persecuted ruthlessly and left at the mercy of time। मुसलमानों पर बेरहमाना जुल्म व सितम डाला गया और वक्त के रहमो करम पर रह गए। The post-war era was disastrous for the Muslims, but some personalities emerged on the national scene and played excellent role to guide their people in this critical situation। अब क्या हुआ था कि जंग के बाद दौर जो था वो मुसलमानों के लिए तबाहकुन था, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी थी, कुछ ख़ास लोग ऐसे थे जो कौमी मंजरनामे पर उभरी, और उन्होंने इस नाजुक सूरत हाल में अपने लोगों की रहनुमाई के लिए उम्दा किरदार अदा किया। द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन ऑफ जस्टिस आमिर अली सईद एंड द अलीगढ़ मूवमेंट आर वेरी प्रोमिनेंट एंड इन दिस रिगार्ड। अब जो सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन थे, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन ऑफ जस्टिस आमिर अली सईद और अलीगढ़ की तहरीक इस सिलसिले में बहुत नुमाया है। उसके बाद their efforts for revival of the self-identity and political positioning in the Indian society enabled them to face any challenge in the future। इसको मैं साथ हाईलाइट भी कर रही हूँ। हिंदुस्तानी माशरे में अपनी शनाख्त और सियासी पोजीशन बहाली के लिए इनकी काविशों ने इन्हें मुस्तकबिल में कुछ भी चैलेंज का सामना करने में कामयाब कर दिया, ठीक है। किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए उनको कर दिया था कि उनको तैयार कर दिया था, कामयाब कर दिया था कि अब वो किसी भी मुकाबले का सामना कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट इश्यूज हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। कुछ अहम जो पॉइंट्स थे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों वो आपको मेरे इस चैनल पर भी मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। सो अ ब्रीफ रेफरेंस टू इवेंट इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी गिवन। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है हिस्टोरिकल का वो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट्स आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग अगर इस तरह के पॉइंट्स लिख देते हैं तो आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। अब क्या हुआ, डिक्लाइन आफ्टर द 1857 अपराइजिंग। जो 1857 के बगावत के बाद सर सैयद एंड हिज कॉलीग्स एफर्ट्स फॉर राइवल।
ریوائول. اب جو سر سید تھے اور سر سید اور بحالی کے لیے ان کے ساتھیوں کی کوششیں تھیں کہ بحالی جو آئی ریوائول، تو کوششیں کی، ایفرٹس کوششیں کی کالیگس، سر سید کے جو کالیگس تھے انہوں نے جو کوششیں کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریموول آف مس انڈرسٹینڈنگ، ریموول کیا مس انڈرسٹینڈنگ کو بٹوین دی مسلم اینڈ دی برٹش، مسلم اور برٹش کے درمیان سے. ایجوکیشنل موومنٹ آف ایکوسٹیشن آف ماڈرن نالج اینڈ انگلش. اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ تعلیمی تحریک یا جدید علم اور انگریزی کے حصول کے لیے انہوں نے یہاں پر کوششیں کی کہ جدید تعلیم آئے، ماڈرن نالج آئے اور انگلش ہو. ہندی اردو کنٹروورسی واز دی ایشو دیٹ ان ارتھ دی ہیٹڈ اینڈ اینمیٹی آف ہندو کمیونٹی ٹورڈز دی مسلمس. ہندی اردو تنازع ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ ہندو برادری سے نفرت اور دشمنی کو ختم کر دیا. فارمیشن آف دی کانگریس واز اے میتھڈ ٹو دی انکارپوریٹ آف دی مسلمس ہندوازم. اٹ پاپولرائز دی ایگیٹیشنل پالیٹکس دیٹ مسلمس could not afford because they were still the recovering of the past gaps. اب یہاں پر کیا ہوا کہ کانگریس کی تشکیل ہندو مت میں مسلمانوں کو شامل کرنے کا ایک طریقہ تھا. اس نے اس اشتعال کو انگریز سیاست کو مقبول کیا جو مسلمان متحمل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ اب بھی پچھلے خلا کو بازیافت کر رہے تھے. اب یہاں پر انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہے کہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس چیز کو بیکاز دے وار اسٹل ریکورنگ دی پاسٹ گیپس، کیونکہ پاسٹ گیپس جو تھے وہ وہیں پر اسٹل تھے ابھی تک. ہندو revivalist movements mostly targeted the Muslims that acceleration that piece of the widening the gulf between the two nations. اب یہاں کیا ہوا، ہندو احیا پسند تحریکوں نے زیادہ تر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جس نے دونوں ممالک کے مابین خلیج کو وسیع کرنے کی رفتار کو تیز کر دیا تھا. Since the beginning of 20th century، صدی کے آغاز سے واقعات جو تھے وہ 20th سینچری میں جو ہوئے. پارٹیشن آف دی بنگال، پارٹیشن ہوئی بنگال کی 1905 میں. یہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز بن کراتے ہوتے ہیں. بنگال کی تقسیم ہو گئی. ٹھیک ہے. شملہ ڈیپوٹیشن 1906 میں شملہ کی ڈیپوٹیشن ہوئی. فارمیشن آف دی مسلم لیگ 1906، فارمیشن ہوئی مسلمس کی. ٹھیک ہے. چینجز ان دی گولز آف دی مسلم لیگ 1913. یہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز بن کرا دیں کہ 1913 میں کیا ہوا تو کس طرح سے ہے. تو جو چیلنجز تھے اہداف میں تبدیلی آئی. ٹھیک ہے. لکھنؤ پیکٹ 1916، یہاں پر انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں. ان کو اب ہم فردر ریڈ آؤٹ بھی کریں گے اور آؤٹ لائنس دی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پر. اب لکھنؤ کا پیکٹ جو تھا 1916. اچھا، یہ آپ لوگ کا شارٹ کوسچن بن کر آتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لکھیں لکھنؤ پیکٹ 1916. تو یہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے پوائنٹ لازمی کرنا ہے. پارٹیشن آف بنگال 1905. اب 1905 میں کیا ہوا؟ اب یہ جو آپ لوگ کا پیراگراف ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کو اسٹوڈنٹس لازمی ریڈ آؤٹ کریں آپ، کیونکہ یہاں سے بہت سارے ایم سی کیوز بن کر آتے ہیں آپ لوگوں کے. اب یونائٹیڈ بنگال ایریا کورڈ 189,000 SQ. اب یہاں پر کیا ہوا، جو متحدہ بنگال کا رقبہ تھا وہ 80 ملین آبادی پر مشتمل اور 189,000 مربع میل پر محیط ہے. میلز with 80 ملین پاپولیشن 80 ملین ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبد الحمید رائٹس ان ہز بک مسلم separatism in India that the partition was imperative even if Curzon had not initiated it. ڈاکٹر عبد الحمید نے اپنی کتاب ہندوستان میں مسلم علیحدگی پسندی میں لکھا ہے کہ تقسیم ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کرزن نے اس کی ابتدا نہیں کی تھی. جو کرزن تھے اس کی ابتدا نہیں کی تھی. LT گورنر ہیڈ پرابلمس ان لوکنگ آفٹر دی ایسٹرن ایریاز مینلی. پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں لائن کو. اب ایک لیفٹنٹ گورنر کو مشرقی علاقوں کو دیکھ بھال میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا. مینلی Muslims suffered because of the routine administration by British.
Before 1905, many proposals of partition of Bengal had been under the consideration, but Lord Curzon decided to participate this administration scheme. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو انگریزوں کی بوسیدہ انتظامیہ کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. 1905 سے پہلے بنگال کی تقسیم کی بہت سی تجاویز زیر غور تھیں، لیکن لارڈ کرزن نے اس انتظامی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا. East Bengal became the incidentally a Muslim majority province having a 300. یہاں پر آپ لوگوں نے یہ لازمی یاد کرنا ہے، یہ آپ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں کہ پہلے 31 تھا، اس کے بعد 13 میں چلا گیا. تو یہ ہے کہ مشرقی بنگال اتفاقی طور پر ایک مسلم اکثریتی صوبہ بن گیا جس میں 31 کروڑ ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں نے یہ یاد کر لینا ہے، پہلے 31 میں تھا تو اس کے بعد 13 میں چلا گیا. یہ آپ کا ایم سی کیوز بن کر آتا ہے کہ پہلے کتنی تھی پاپولیشن، تو اس کے بعد کتنی ہوگی، میجورٹی جو مسلمس کی تھی وہ کتنی تھی. ویسٹ بنگال واز اے ہندو میجورٹی پروونس. Muslims was very happy on the partition as this had enabled them to promote their life conditions. It was rightly an opportunity for the compensation. The Muslim community supported it strongly, but Hindus reacted furiously, saying it the division of motherland. پہلے ہم یہاں تک اس کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. اس کی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی، اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. مسلمان تقسیم پر بہت خوش تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے انہیں اپنی زندگی کے حالات کو فروغ دینے میں مدد ملی تھی. یہ معاوضے کی بجا طور پر موقع تھا. مسلم کمیونٹی نے اس کی بھرپور حمایت کی، لیکن ہندوؤں نے اسے مادر ملت کی تقسیم کا کہتے ہوئے شدید انتقامی کارروائی کی. The Congress joined the anti-partition movement. They started the widespread against the violence and boycott of foreign goods. The main reason of Hindu protest was that they had the loosened grip over the eastern parts. اب کیا ہوا کہ کانگریس تقسیم مخالف تحریک میں شامل ہو گئی. دی کانگریس جوائن دی اینٹی پارٹیشن موومنٹ. جو کانگریس تھی وہ تقسیم میں مخالف تحریک میں شامل ہو گئی. انہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کر دیا، ٹھیک ہے. دے اسٹارٹڈ دی وسٹرن ایگیٹیشن، کہ انہوں نے وائلنس شروع کر دیا، احتجاج شروع کر دیا، تشدد شروع کر دیا، غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ شروع کیا، ٹھیک ہے، کہ غیر ملکی سامان نہیں آئے گا، بائیکاٹ فارغن گوڈز، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہندوؤں کے احتجاج کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مشرقی حصوں پر گرفت ڈھیلی کر دی تھی. اس کے بعد انولمنٹ آف دی پارٹیشن آن 12 دسمبر 1911. اب دسمبر جو تھا 1911 کو تقسیم کا خاتمہ جو ہوا تھا، 12 دسمبر 1911 کو تقسیم کا خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے. دی برٹش گورنمنٹ ریووکڈ دی پارٹیشن ٹو اوائڈ دی ٹربل آن بیسڈ آف کنگ جارج وی. The Muslims were disappointed by the government response to the violent strategy of protest adopted by the Hindus. اب یہاں پر کیا ہوا کہ شاہ جہاں جو پنج کے دورے پر پریشانی سے بچنے کے لیے برطانوی حکومت نے اس تقسیم کو لازم قرار دے دیا. اس کے بعد دی شملہ ڈیپوٹیشن. شملہ ڈیپوٹیشن کیا تھی 1906 میں. یہاں پر اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو اچھا ہے، بیکاز لیکچر کافی زیادہ لینتھی ہو رہا ہے، آپ اس کو خود بھی ریڈ آؤٹ کریں تو اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی ہے. ان فیکٹ شملہ ڈیپوٹیشن واز ان دی with a kind of thinking that was developing among the Muslim during that time. حقیقت میں شملہ ڈیپوٹیشن ایک ایسی سوچ کے مطابق تھا جو اس دوران مسلمانوں میں ترقی کر رہا تھا، یعنی ان کے کھڑا ہونا چاہیے، اور جب تک کہ وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے کچھ مفادات نہیں، اور انہیں اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے کھڑے رہنا چاہیے، اور جب تک کہ وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے ان کے لیے کچھ مفادات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. انگریز حکومت جو تھی ان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرنے اور ان کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے 1906 کی شملہ ڈیپوٹیشن پہلی منظم کوشش تھی. شملہ کے ساکھ میں پورے ہندوستان کے 35 مسلمان شامل تھے. یہ آپ لوگ کا بہت زیادہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ کتنے مسلمان شامل تھے. دی شملہ ڈیپوٹیشن کمپرائز 35 مسلمس فار آل اوور دی انڈیا. 35 مسلمان تھے جو یہاں پر شامل ہوئے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی، یہ آپ لوگ خود بھی فردر ریڈ آؤٹ کر لیں بیکاز لیکچر کافی زیادہ لینتھی ہو رہا ہے، تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. بس جو پوائنٹس اس طرح کے آتے ہیں وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کون کون سے ہیں. یہاں پر سر آغا خان اینڈ نواب محسن الملک سروڈ ایز اے سیکیورٹی ایٹ دس ڈیلیگیشن میٹ دی وکسٹری شملہ ڈیٹ اٹ واز کالڈ شملہ ڈیپوٹیشن. یہ آپ ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو اچھا ہے، باقی اگر آپ یہ پوائنٹس کریں تو زیادہ بیٹر ہے. ریپریزنٹیشن مور دین دیئر پاپولیشن بیکاز آف دیئر امپورٹینس. اب یہاں کیا ہوا، ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کی آبادی سے زیادہ نمائندگی کی گئی. ٹھیک ہے، علیحدہ واٹر کیا گیا، سیپریٹ الیکٹوریٹ، علیحدہ واٹر کیا گیا. ٹھیک ہے. ریزرویشن آف مسلم سیٹس ان گورنمنٹ جابس، ریزرو کر دی گئی تھی کچھ سیٹس سرکاری ملازمتوں میں. مسلمانوں کی نشستوں پر تحفظات کیے گئے. نشست کی ریزرو کر دی گئی تھی سیٹس آف مسلم سیٹس ان گورنمنٹ جابس. ٹھیک ہے. اسپیشل شیئر ان دی میونسپل اور ڈسٹرکٹ بورڈز، یونیورسٹی سینیٹس اینڈ دی سینڈیکیٹس. مسلمز ریپریزنٹیشن ان ویکٹوری ایگزیکٹو کونسل. وزرائے ایگزیکٹو کونسل میں میونسپلٹی یا ڈسٹرکٹ بورڈ، یونیورسٹی کے سینٹ اور سینڈیکیٹس میں خصوصی شرکت کی گئی تھی. مسلم یونیورسٹی ایٹ علی گڑھ، جو مسلم یونیورسٹی تھی علی گڑھ میں، دی ویکٹوری واز sympathetic towards the demand. It encouraged the Muslims to launch struggle for their rights parallel to the Indian National Congress, but it required an organized the platform. وزرائے مطالبات پر ہمدرد تھا. اس نے ہندوستانی قومی کانگریس کے متوازی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی، لیکن اس کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم کی ضرورت تھی. اس کے بعد فارمیشن آف مسلم لیگ ان ڈھاکہ، دسمبر 30 دسمبر 1906. ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی تشکیل. ٹائم ہیڈ کم ٹو فارملی آرگنائز دی مسلم آفٹر دی سکسیس آف شملہ ڈیپوٹیشن. شملہ ڈیپوٹیشن کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کو باضابطہ طور پر منظم کرنے کا وقت آ گیا تھا. دی مسلم لیڈر ڈسپائرڈ ٹو کریٹ اے پرماننٹ پولیٹیکل فارم. مسلم رہنما مستقل سیاسی فارم تشکیل دینا چاہتے تھے. آفٹر دی میٹنگ آف دی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس, the Muslim leaders meet the set up All India Muslim League. Viqar ul Malik chaired the meeting. Nawab Shimla proposed Muslim League at the Hakim Ajmal Khan and Maulana Zafar Ali Khan seconded. اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے بعد مسلم قائدین نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے لیے ملاقات کی. وقار الملک نے اجلاس کی صدارت کی. نواب سلیم اللہ نے مسلم لیگ کو تجویز کیا اور حکیم اجمل خان اور مولانا ظفر علی خان نے دوسرے نمبر پر رہا. یہ آپ لوگ کا ایم سی کیوز بھی بن کر آتا ہے کہ مولانا ظفر علی سیکنڈ کون تھے یہاں پر، تو مولانا ظفر علی خان تھے. ان دی کراچی سیشن دسمبر 1907 its constitution was approved and in March 1908 at Aligarh Aga Khan was formally elected its president. اب یہاں پر علی گڑھ میں آغاز جو ہوا تھا خان 1888 ٹھیک ہے دسمبر یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر 1907 ٹھیک ہے. کراچی اجلاس میں اس کے آئین کی منظوری دی گئی اور 8 مارچ کو باضابطہ طور پر اس کا صدر منتخب کر لیا گیا تھا. اس کے بعد یہاں پر انہوں نے 8 مارچ نہیں لکھا ہے بٹ یہاں پر 8 مارچ آئے گا اور 1908 میں علی گڑھ میں انہوں نے کیا تھا. آج آپ لوگ ڈیٹ کنفرم کر لیجئے گا بٹ مجھے 8 مارچ ہی اس کا یاد ہے. لندن برانچ میں 1908. اب لندن برانچ میں کیا ہوا تھا، جسٹس امیر علی سعید نے لندن میں مسلم لیگ کی ایک شاخ کا اہتمام کیا اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی غلط فہمیوں اور سازشوں کا مؤثر جواب دیا. ٹھیک ہے، مس انڈرسٹینڈنگس کو انہوں نے دور کیا تھا اور مؤثر ایک جواب دیا تھا مسلم لیگ کے لیے. مسلم جو ہندوز کے تھے، یہ آپ نہ بھی کریں ڈیفینیشن تو یہاں پر آپ گولز کو یاد کریں. اب گولز کیا تھے؟ پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف پولیٹیکل رائٹس اینڈ ٹرسٹ آف دی مسلمس. مسلمانوں کی سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ اور فروغ تھا. کوآپریشن ود ادر کمیونٹیز وداؤٹ دی prejudice to the above goal.
مذکورہ مقصد کے تعصب کے بغیر دوسری جماعتوں کے ساتھ تعاون کرنا. فاسٹرنگ سینس آف لائلٹی امنگ دی مسلمس ٹورڈز آف دی گورنمنٹ. وفاداری مسلمانوں کے درمیان حکومت کی جانب سے فروغ دینے کا احساس. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ ڈیفینیشنز نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں جتنے بھی یہ اس طرح سے پوائنٹس ہیں تو آپ کو بے شک رٹا لگا کے یاد کرنا پڑے. تو اسٹوڈنٹس ان پوائنٹس کو لازمی طور پر آپ یاد کریں کہ پروٹیکشن ہوئی، پروموشن ہوئی، ٹھیک ہے، پولیٹیکل رائٹس کی انٹرسٹ کے لیے جو مسلم کے تھے، کوآپریشن کیا گیا ود ادر کمیونٹیز، ٹھیک ہے، اور گول کے لیے فارسٹنگ سینس آف لائلٹی امنگ دی مسلمس ٹورڈز دی گورنمنٹ. اس طرح کے جتنے بھی آپ لوگ کے پوائنٹس آ رہے ہیں تو آپ لوگ بے شک آپ کو رٹا لگا کے بھی یاد کرنا پڑے تو اس کو لازمی طور پہ یاد کریں کیونکہ یہی آپ لوگ کے ایگزام میں آتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ ایگزام میں لکھ دیں تو آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ہے. سیلف گورنمنٹ انڈر دی برٹش کرون کیپنگ ان ویو پیکولر کنڈیشن ان انڈیا. یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں ہوا. نقطہ نظر بھارت میں مخصوص حالات میں برطانوی کراؤن رکھنے کی تحت خود حکومتی. ٹھیک ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. گڈ ریلیشنز ود ادر کمیونٹیز، کوآپریشن ود اینی پارٹی ورکنگ فار سملر گولز. اس طرح کے مقاصد کے لیے کسی بھی پارٹی ورکنگ کے ساتھ دیگر کمیونٹیز تعاون کے ساتھ اچھے تعلقات. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لکھنؤ پیکٹ 1916. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگ کی ڈیفینیشن آتی ہے. دی لکھنؤ پیکٹ واز دی پروڈکٹ آف ہندو مسلم یونٹی ایویسیڈ بائی ایم اے جینا محمد علی جینا. لکھنؤ معاہدہ ایم اے جینا کے ذریعے کی جانے والی ہندو مسلم اتحاد کا نتیجہ تھا. In December 1915, the ML and Congress met separately in Bombay. Both the parties set up the committees for making the scheme for constitutional changes in the consultation with other political parties. یہاں پر اب کیا ہوا کہ دسمبر جو 1915 میں بمبئی میں ایم ایل اور کانگریس کی الگ الگ ملاقات ہوئی. دونوں جماعتوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے آئینی تبدیلیوں کے لیے اسکیم بنانے کی کمیٹیاں تشکیل کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد رول آف دی قائد اعظم. اب قائد اعظم کا کیا رول تھا؟ جینا ڈیڈ اے لاٹ ٹو یونائٹ دی ٹو نیشنز along with the recognition of the right of Muslims. اب جینا کا جو رول تھا، جینا نے مسلمانوں کے لیے، قائد اعظم جینا جو کردار تھا ان کا وہ یہ تھا کہ جینا نے مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کو متحد کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. میٹنگ آف بوتھ پارٹیز ہیلڈ ایٹ لکھنؤ 1916. انہوں نے دونوں جماعتوں کا اجلاس 1916 لکھنؤ میں کیا. دی کانسٹیٹیوشن پرپوزل ور اپرووڈ. ٹھیک ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہوئی وہ اپرووڈ ہوئی. 1/3 سیٹس فار دی مسلمس ان دی امپیریل لیجسلیٹو کونسل. اچھا، یہ پوائنٹس آپ لوگ کے بہت زیادہ ضروری ہیں کہ جہاں پر بھی آپ کو شارٹ کوسچن آ جائے 2-3 مارکس کے، یہ لانگ کوسچن میں بھی آ جائے تو یہ آپ لوگ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم کا رول کیا تھا. ٹھیک ہے. امپیریل قانون ساز کونسل میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں کی. سپریٹ الیکٹوریٹ کیا. ٹھیک ہے. علیحدہ ووٹر کا انتظام کیا گیا. ہاف ممبرز آف دی ایگزیکٹو کونسل ٹو بی الیکٹڈ بائی دی امپیریل لیجسلیٹو کونسل. ایگزیکٹو کونسل کی نصف ارکان کے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کی طرف سے منتخب کیا جائے گا. کمیشن رینکس آف دی آرمی انڈینز جو اس کے تھے. صوبائی قانون ساز کونسلوں کی توسیع کی گئی. ٹھیک ہے. ایکسپینشن آف پروونکل لیجسلیشن کونسل. ہاف ممبرز آف دی گورنرز ایگزیکٹو کونسل بھی elected by the provincial legislature council. weightage in minorities to provinces. ایگزیکٹو کونسل نے نسل ارکان کے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کی طرف سے منتخب کیا جائے گا. اس کے بعد 4 پوائنٹ ہے بھارت کے لیے فوج کے کمیشنڈ صفوں کیا گیا. پھر اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے کہ صوبائی قانون ساز کونسلوں کی توسیع کی گئی. ٹھیک ہے. گورنری ایگزیکٹو کونسل کے آدھے ممبران کا انتخاب صوبائی قانون ساز کونسل کے ذریعے کیا جائے گا. صوبوں میں اقلیتوں کا وزن کیا گیا. ٹھیک ہے. پروونسز مائنورٹیز ویٹیج. صوبوں میں اقلیتوں کا وزن کیا گیا. ٹھیک ہے. گینز فار دی مسلم پوائنٹ آف ویو. اب مسلم کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟
حل شدہ کیا تھا مسلم پوائنٹ آف ویو. سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا. 1/3 مسلم سیٹس ان دی سینٹرل لیجسلیچر تھا. 3rd سیٹس تھیں. ٹھیک ہے. 1/3 سیٹس تھیں. ان آفیشیل بل ایف اپوز بائی 3/4 ممبرس آف کمیونٹی اٹ ول ناٹ بی پاسڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ غیر سرکاری بل اگر کسی برادری کے 3/4 ممبران کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ منظوری نہیں ہوگی. اس کے بعد اگست 1917 میں کیا گیا تھا. گریٹر ایسوسیشن آف انڈیا ان آل برانچز آف گورنمنٹ ریسپانسبل گورنمنٹ انڈکشن آف انڈینز ان دی کمیونیکیشن رینکس. سیکرٹری آف اسٹیٹ مونٹاگو نے اس کے لیے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے پرومس کیا تھا کہ حکومت کی تمام شاخوں میں بھارتی کے گریٹر ایسوسیشن ہوگا. حکومت ذمہ دار ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. رسپانسبل ہے. کمیشن صفوں میں ہندوستانیوں کی شمولیت کی گئی. ٹھیک ہے. اب کنکلوژن کیا تھا. اب کنکلوژن جو نکلا اس پورے آپ چیپٹر کا بھی کہہ سکتے ہیں ویسے بھی. دی ہسٹوریکل اسٹرگل آف دی مسلمس کنفرم دیئر آئیڈینٹی. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی تاریخی جو جدوجہد تھی ان کی شناخت کی تصدیق کر دی. ٹھیک ہے. کہ ان کو شناخت مل گئی ہسٹوریکل میں. دے آرگنائز دیئر پولیٹیکل پارٹی ٹو ایڈریس دی ڈیمانڈس. انہوں نے مطالبات کے حل کے لیے اپنی سیاسی جماعت کو منظم کیا. دے آلسو گاٹ دی ریکگنیزیشن بائی دی ہندوز ایز اے سیپریٹ نیشن. انہیں ہندوؤں نے ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے بھی پہچان حاصل کی. دی برٹش ایکسیپٹڈ دیئر رول ان دی پولیٹیکل ڈومین. برطانوی سیاسی میدان میں ان کے کردار کو قبول کرتے تھے کہ اب یہ سیاست میں آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس آپ کا لیکچر آج یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور میں آپ لوگوں کو اگین کہوں گی کہ لیکچرز دیکھنے کے بعد آپ لوگ ایک دفعہ اپنی ہینڈ آؤٹس کو لازمی ریڈ آؤٹ کیا کریں تاکہ آپ کی جو بھی کنفیوژن ہوتی ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے. اور سیلف سیٹسفیکشن بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان کو خود آتا ہے. آپ لوگوں کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس پوائنٹس کو اگر ہاں رٹا لگا سکتے ہیں تو وہ ضرور لگائیں. ادروائز جو اس طرح سے ڈیفینیشن ہیں کنکلوژنس ہیں تو ایگزام میں اپنی ورڈنگ میں آپ لوگ اٹیمپٹ کریں تاکہ آپ لوگ کا ایگزام اچھا ہو. اور پوائنٹس بنایا کریں اسٹوڈنٹس آپ لوگ لازمی. اگر لیکچر اچھا لگے اور میرا چینل انفارمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. والسلام. اللہ حافظ.